कितना मुश्किल काम है ये शॉपिंग। उसने आते ही शॉपिंग बैग सोफे पे फेंकते हुए दहाई देते बगैर सबको देखे वहीं सोफे पे गिरने वाले अंदाज में बैठते आंखें मूंद ली। उसके साथ आती जाले, दरिया और अलीना सटपटासी के लाउंज की सूरत-ए-हाल देखे। मैं तो कहती कि शॉपिंग सारी दूल्हा दुल्हन खुद जाके करें, कसम से बाकी सब फजूल में थक जाते हैं। उसने फिर से हाँक लगाई, ऐसे कह रही जैसे इधर शॉपिंग हवाई मखलूक करती है या तुम बगैर शॉपिंग के रहती हो। अलीना ने उसकी आंखें खुलवाने और सीधा बिठाने को उसे चपत लगाते कहा, लेकिन वो जो हकीकतन थकी हुई थी उसी तरह लेटी रही। थैंक गॉड हमारे घर मोस्टली शॉपिंग घर बैठे ही हो जाती, बाकी मम्मा लोग खुद ही कराते और मेरी शॉपिंग अल्लाह भला करे मेरे मियाँ और सास बहुत प्यारी करते। उसने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा। उसकी बेपरवाही पे सब ने काफ़ी अफसोस से सर हिलाया और दिल ही दिल में खुद को कोसने लगीं। येलो फ्लैपर और मैरून और ऑफ वाइट शॉर्ट शर्ट में मलबूस बालों को अजीब व गरीब सा जूड़ा बनाए, इनफैक्ट बालों का कचूमड़ बनाए जिसमें से आधे बालों की लेटें बाहें निकली थीं। वो बेपरवाही से दुपट्टा लिए सोफे पे टांगे फैलाए नींद दराज सी थी। वो नींद में डूबने ही वाली थी जब उसे चेहरे पे गहरी पुरतपिश सी निगाहों का एहसास हुआ। उसने सुर्ख पोजर आंखें खोलते इर्द गिर्द देखने की कोशिश की। दाएं जानिब को देखते ही उसका दिल बेतहाशा धड़क उठा। वो सोफे पे अपनी शानदार शख्सियत समेत बराजमान था। उसकी चमकती निगाहें उसी पे मरकूज थीं। वो झिझकते हुए सीधी हुई और उसे धीमे लहजे में सलाम किया और एक खा जाने वाली नज़र सब भाभियों पे डाली, गोया ये सब उनका ही कसूर हो जैसे। आपका भाई? मेरे तो ख्याल में 33-35 साल हो ही गए हैं, बाकी ये बेहतर जानते हैं। अंदर आते वाली ने उसका सवाल उचकते हुए उसे जवाब दिया तो वो दांत कुचकुचा के रह गई। आपसे किसने पूछा? तौबा, क्या ज़माना आ गया, शोहर के आते ही भाई को पराया कर दिया। उसने गोया गहरा अफसोस किया। उसके इस जुमले पे वो सटपटासी की। वैसे लीसे कभी कभी ख्याल तो आता होगा कि कितना बुढ़ा शोहर है मेरा। उसने आंखों में भरपूर शरारत लिए संजीदा लहजे में उससे सवाल पूछा तो सबके लबों पे मुस्कुराहट सी मचलने लगी जो बामुश्किल रोकी गई। उसका सवाल सुन के उसका मुंह हैरत से खुल गया। कौन है बूढ़ा? वो तो नहीं है, आप खुद होंगे। और आप जाएं यहाँ से, खबरदार जो मेरी दोस्त से शादी की जाके करें खुद किसी बुढ़े से शादी। वो लाल भभोका हुई तो सबका मुश्तरका छत फाड़ कह का उसे हुज्जल सा कर गया। वल्लाह जहान भाई, आज आपकी बेगम में पक्की बीवियों वाली रूह आन समाई है। उसने फिर शरारत की तो अब की बार उसने कुछ कहने के बजाय उसे खूनख्वार नज़रों से घूरा तो सब बेसाख्ता हंस दिए। अली से रेडी हो जाओ, जहान आपको लेने आया है, मरीना ने इतला देते हुक्म भी दिया। उसकी बात पे भी उसने उसकी तरफ देखने की गलती ना की। वो जानती थी वो उसकी आंखों की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ओह, तो आप इस नेक मकसद के लिए आए हैं? जी, इनफैक्ट कुछ दिन तक मेहंदी का फंक्शन है तो इनकी मौजूदगी लाजिम। उसने मखसूस अंदाज में जवाब दिया तो वो सर हिला गया। बहुत अच्छा किया सर, मैं तो तंग आ गया था, इसकी वजह से अपनी होने वाली निस्फ बेहतर से बात भी नहीं हो पा रही थी। उसने भरपूर संजीदगी का मुजाहरा किया और वो जो उठ के ऊपर जाने लगी थी वो पलटी और दोनों मुट्ठियों में उसके बाल इतनी ज़ोर से खींचे कि वो करा उठा। आपने बताया नहीं अपने आने का? उसने बाही देखते उससे सवाल किया कि उनकी कल रात को ही बात हुई थी। अचानक प्रोग्राम बना, रुकना था आपने? नहीं तो मैंने वैसे ही पूछा, लेकिन बोलने के बाद अपनी बेसाख्तगी पे हुज्जल सी होगी। तभी गाड़ी एक खूबसूरत से फार्म हाउस की तरह के एरिए में जा रुकी। ये कौन सी जगह है? बाहर तो आए फिर बताता हूँ। वो बाहर आई तभी एक और गाड़ी वहाँ आके रुकी और खान बाहर निकला। अस्सलाम वालेकुम भाभी मैम, कैसी हैं आप? उसने उससे पूछा तो वो मुस्कुरा के सलाम का जवाब देती बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? उसके सवाल पे वो इस बात में सर हिला गया और जहान की तरफ मतवज्जे हुआ और उसके कान में धीमी आवाज़ में न जाने क्या खुसर फुसर करने लगा। हम इधर क्या करने आए? जब उनकी गुफ्तगू लंबी होगी तो उसने उकताते हुए बेचैनी से अपना सवाल दोहराया। किसी ने ये जगह लेनी और किसी ने ये जगह देनी तो उसे देखने आए हैं, उसने मुख्तसरन बताया तो वो सर हिला गई। कोई क्यों इतनी प्यारी जगह देना चाहता है? सब कुछ घूमने के बाद जब वो पिछले एरिए में आई तो वो अफसोस से बोली तो वो ठटका, आपको ये जगह पसंद आई? हाँ बहुत। वो सामने फूलों को देखते मसमराइज सी बोली, ओके तो ये जगह हम खरीद लेते हैं। उसको पीछे से अपने हसार में लेते वो बोला, लेकिन हम इधर क्यों? हम ये हॉलीडेज़ पॉइंट के लिए लेते ना कि छुट्टियों में अपने 24-26 बच्चों को लेके आया करेंगे। उसकी बात पे उसे करंट खा के उसे देखा।
26 بچے؟ ہمارے 26 بچے؟ اس کے حلق سے لرزتی کانپتی آواز تصدیق کرنے کو نکلی۔ اس کا رنگ سرخ ترین ہو رہا تھا۔ ہاں بالکل ہمارے بچے، کچھ آپ جیسے کچھ میرے جیسے، اس نے بھرپور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اتنے زیادہ بچے نہیں، وہ ڈر کے کہتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ چلیں یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے، بٹ میرا ارادہ یہی ہے۔ اس کی بات پہ اس کے پسینے چھوٹ کے اس نے بوکھلاتے اسے دیکھا، لیکن اس کا چہرہ مکمل سنجیدگی لیے تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، کسی کے کھنکارنے پہ گڑبڑائی۔ سر، اس سے زیادہ کچھ دیکھنا سننا میرے لیے برداشت سے زیادہ ہو گیا ہے۔ خان کی مسکراتی شریر آواز نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ ان کی سائڈ سے نکلتی اندر کو بھاگی۔ آج معاویہ، زینو اور مہرو کی کمبائنڈ مہندی کا فنکشن تھا اور ساتھ ہی نکاح کی تقریب بھی تھی۔ اورینج شرارے، بلو اور یلو شرٹ کے ساتھ گرین دوپٹہ لیے وہ آج پہلی بار اس گیٹ اپ میں آئی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں میچنگ بھر بھر کے چوڑیاں پہنے اور گجرے سجائے، لائٹ سے میک اپ میں لمبے بالوں کی چٹیاں بنائے اور ان میں موتیے کے پھول لگائے۔ جب وہ سجی سی باہر کو نکلی تو پہلا ٹکراؤ مما اور چچی سے ہوا۔ ماشاءاللہ، آج لگ رہی ہے میری بہو سہاگن۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ڈھیروں دعائیں دیں۔ آج ہمارے بچے کی خیر نہیں، بیگم نے انہیں بہکانے کی فل تیاری کر رکھی ہے۔ چچی کی زومائنی بات بھی اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے پلکیں اٹھائیں تو دل تھم سا گیا۔ وہ سامنے وائٹ شلوار سوٹ پہنے، گلے میں بلیک شال لپیٹے اسے پرشوق و گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے نگاہوں سے گھبراتی نادانستہ طور پہ وہ ماما کے پیچھے چھپی۔ وہ کل رات کا غائب ہوا ابھی اس کی نگاہوں کے سامنے آیا تھا، جس کی ناراضگی دکھانے کو لاشعوری طور پہ ماما کے پیچھے چھپی۔ ارے جہان! چچی کی نگاہ اس تک گئی تو اس نے فوراً آواز دی۔ اسے آتا دیکھ کے اس کے دل کو پتنگے لگ کے وہ بھاگنے کو پر تولنے لگی۔ کدھر غائب ہو کل سے اتنی پیاری بیگم کو چھوڑ کے؟ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انفیکٹ کچھ دیر منظر سے ہٹا تھا، ابھی کے لیے حکم۔ نگاہیں اسی پہ مرکوز کی اس نے سوال کیا۔ علیزے پیاری؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ ایسا ویسا بول کے اسے اس سے پوری تقریب میں بچنے اور چھپنے پہ مجبور کر دی تھی، وہ بول اٹھی۔ مما، میں مہرو اور زینی کو دیکھ کے آتی ہوں۔ اور پھر ان کا جواب سنے بغیر وہاں سے نکلی۔ اپنے عقب پہ اسے چچی کی شریر آواز سنائی دی۔ جہان، ابھی تک علیزے تم سے شرماتی، افسوس ہے تم پہ۔ انہوں نے مصنوعی افسوس کا اظہار کیا۔ جہان کا جواب سننے سے پہلے وہ کمرے میں گھس گئی۔ ماشاءاللہ، چشمے بدور یہ پریاں کدھر سے اتری ہیں آج؟ دونوں کو دیکھ کے وہ بے ساختہ بولی، لہجے میں بزرگانہ سی شرارت تھی۔ نہ کرے بھابھی، آج آپ سے پکی والی بھابھی کی فیلنگ آ رہی ہے، زینی نے چیمتے ہوئے کہا۔ ففا کٹنی بھابھی کی۔ مہرو نے اپنے خول سے باہر نکلتے ٹکڑا لگایا تو وہ ایک پل کو جھیپی۔ انفیکٹ اسی کی تیاری کر رہی۔ علیزے، ان کو لے آئیں باہر۔ آیت نے آواز دی تو اس نے انہیں کھڑا کیا اور سب سیٹ کیا۔ پھر اچانک باہر سے موہد، آریان، تلال اور زریز آگے اور انہیں زرداری آنچل کے سائے میں انہیں باہر لے جانے لگے تو ایک دلہن کا دل خوش کن خیالات کی زد میں تھا، جبکہ مہرو کے حسیات گویا مردہ ہو رہی تھیں۔ اور تب اس کے احساسات کرلانے لگے جب اس نے سامنے اسٹیج کے بائیں جانب نیچے کھڑے ملگجے سے حلیے میں خان کو دیکھا۔ اس کی نظریں اسی پہ جمی تھیں۔ اس کے قدم لڑکھڑائے۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ بھولتی اس کے سینے سے جا کے لپٹ جائے اور سب دکھ درد اسے کہہ سنائے، لیکن وہ ہولے سے چلتا ان کی جانب آیا۔ اس کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں اور تب اس کا دل ڈوب گیا جب وہ سب کی پرواہ کیے بغیر اس کی جانب بڑھا اور اس کے کان میں پگھلا ہوا سی ساؤنڈ ڈیلا۔ شادی مبارک ہو مہرما شاہ، بلکہ یہ مبارک نہیں ہوگی کیونکہ یہ کسی اور کے لیے سجائی کی ہے۔ مہرما شاہ، اس جرم کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آج وہ شاید ساری مصلحتیں پار کرنے کو تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے ایک ہی گردان سے۔ شادی مبارک ہو مہرما شاہ۔ وہ جو اس کی منت سماجت پہ بھی اسے ایسے مخاطب نہ کرتا تھا، آج اس موڑ پہ کیوں؟ اس کا دل نوحہ کن ہوا۔ اسے نہیں پتا تھا اس کے بعد کیا ہوا، کس نے اسٹیج پہ بٹھایا، کون کون پاس آیا۔ وہ تو سب حسیات، ہوش و دل و جان کچھ فاصلے پہ کھڑے اس بے مہر کو سونپ آئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی، وہ جو بہت پرجوش سی پہلی دفعہ اس رونق کو دیکھ رہی تھی، بائیں کان میں ہوئی سرگوشی پہ بوکھلا کے پلٹی تو پاس کھڑے آریان سے نظر ٹکرائی۔ اس کی بات پہ وہ جھیمکی اور رخ پلٹتے خود کو کمپوز کرتے بولی، تھینک یو۔ نکاح کب تک ہوگا؟ تھوڑی دیر ہو جاتی، لالی کی پتہ نہیں کیا لاجک کہتے کہ پہلے یہ رسم کرے، نکاح لیٹ نائٹ کرنا ہے۔
اس نے اس کی پرابلم سمجھتے اس کی جانب سے نظریں ہٹا کے جواب دیا۔ تقریب کا اہتمام شاہ مینشن کے وسیع لان میں ہی کیا گیا تھا۔ رسم کا آغاز دادو کر چکی تھی۔ جہان کے اسٹرکٹ آرڈر کی وجہ سے ماویہ کو زینی سے پرے کر کے بٹھایا گیا تھا کہ یہ زینی کی فرمائش تھی کہ لالا وہ تنگ کرتے انہیں سائڈ پہ بٹھانا، اس لیے وہ مہرو کے ساتھ تھی، جبکہ ماویہ زینی کی بائیں جانب منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ سب رسم پوری کرتے ہلا گلا کر رہے تھے۔ یہ سب شور شرابہ بھی اسے ماحول کی جانب لے کے نہیں آ رہا تھا۔ علیزے اب آپ آؤ ادھر، وہ جو بھابھی کے پاس کھڑی کھلکھلا رہی تھی، ماما کی آواز بھی ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ چلیے محترمہ، سہاگن ہونے کا فرض نبھائیے کچھ۔ لارے بھابھی نے کندھا تھپ تھپاتے کہا تو وہ جھیمپ کی۔ اسٹیج پہ قدم رکھتے وہ رکی جب جہان کو وہاں براجمان دیکھا۔ یہ بات اس کے مائنڈ سے نکل چکی تھی کہ انہیں ایک کپل کی طرح یہ رسم پوری کرنی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے زینی کے ساتھ بیٹھتے لاریب کی ہدایات کے مطابق رسم شروع کر دی۔ جب ماویہ کو مٹھائی کھلانے کی باری آئی تو سب کی چیخو پکار پہ وہ ڈر سی گئی۔ ماویہ بڑی بھابھی ہے، زور سے کاٹنا ان کے ہاتھ پہ۔ سب اسی طرح کے مشورے دے رہے تھے اور وہ ہاتھ بڑھانے سے ڈر رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ جہان کی طرف دیکھا، گویا مدد کی التجا ہو، تو اس نے کھلانے کا اشارہ کیا۔ اس نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ماویہ نے منہ کھولا ہی تھا کہ اسے اپنے کندھے پہ زوردار دباؤ محسوس ہوا۔ وہ لتاح کے رہ گیا کہ اس دباؤ کی چھپی دھمکی سمجھ گیا اور شرافت سے سویٹ کھا کے پیچھے ہٹ گیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ کیا یار ماویہ، یہ کیا کیا؟ سب نے افسوس کا اظہار کیا۔ کیا بات کرتے ہو یار، ایک تو ان کے اٹلے شوہر کو ساتھ بٹھا دیا، پھر یہ بھی ڈیمانڈ کہ ان کی بیگم کو کاٹوں؟ نہ، مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے۔ اس کے جل کے کہنے پہ وہ سب کے کہہ کے چھوٹ گئے۔ بیٹا یہ ادھر سائن کریں آپ۔ وہ ساکت بیٹھی تھی، ایجاب و استقاب ہو چکے تھے اور وہ اس طرح ساکت بے حس بیٹھی تھی، یہ تک نہیں جانتی تھی کہ جس کے ساتھ پوری زندگی کر دی ہے وہ ہے کون، کیسا ہے۔ وہ یوں ہی بیٹھی تھی جب جہان کے دوبارہ کہنے پہ ایک روبوٹ کی مانند جھکی اور سائن کرتی چلی گئی۔ اسی طرح جہان نے زینی سے سائن لیتے انہیں دعاؤں سے نوازا۔ بارات پرسوں تھی، کل مہرو کے دلہے کی مہندی لے کر جانا تھا۔ بھابھی علیزے کدھر ہیں؟ وہ جو مولوی صاحب کو الوداع کہہ کے بمشکل ماویہ سے جان چھڑا کے آیا تھا، اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہوتے ہوئے اس نے پاس سے گزرتی لاریب سے پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پتہ نہیں شاید روم میں ہو یا کہیں اور۔ انہوں نے بمشکل مسکراہٹ دباتے سنجیدگی سے جواب دیا اور وہاں سے بھاگی۔ وہ اچنبھے کا شکار ہوا کہ رسم کے بعد سے وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ پلٹا تو ساکت سا رہ گیا۔ جسے ڈھونڈتے وہ پاگل ہو رہا تھا، وہ اس کی آمد سے بے خبر ٹیبل پہ جھکی موم بتیاں روشن کر رہی تھی۔ موم بتیوں کی روشنی میں اس کا ملائم چہرہ دمک رہا تھا۔ میرون لانگ فراک پہنے جس کا سینے سے اوپر تک کا حصہ نفیس جالی سے مزین تھا اور اگلا اور پچھلا حصہ باریک ڈوریوں کی مدد سے آپس میں ملا تھا، پہنے وہ اس وقت اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ کمرے کا خوابناک ماحول، پھولوں کی مہک، مدھم روشنی اور سب سے بڑا ملکیت سے احساس جگاتا سامنے کھڑا وجود۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کی جانب بڑھا اور تبھی وہ موم بتیاں جلا کے سیدھی ہوتی پلٹی تو ایک دم سے اسے دیکھ کے ماچس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے جا گری۔ وہ ہولے سے چلتا اس کے قریب آن ٹھہرا، بہت قریب، اتنا قریب کہ اسے اس کی گرم و تیز سانسیں اپنی سانسوں میں گلتی محسوس ہوئیں۔ قتل کا ارادہ ہے کیا؟ ہیپی برتھ ڈے، اس نے بامشکل کہا تو وہ بھرپور انداز میں چونکا۔ وہ آج کا دن بھول چکا تھا، لیکن اس زبردست سے سرپرائز نے اسے خوشگوار حیرت میں ڈال دیا۔ وہ اس کی جانب بڑھا جب وہ بوکھلاتی پیچھے ہٹی۔ کیک کاٹے نا، اس نے نظریں چراتے اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ کیک کاٹنے لگا اور پھر اس کی جانب پیس بڑھایا۔ اس نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ہلکا سا منہ کھولتے تھوڑا سا کیک کھایا۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ کھلائیں مجھے، بلکہ آئیں میں خود کھا لیتا۔ اس نے اس کے لرزتے بلڈ ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو فوکس میں رکھتے ہوئے کہا تو وہ بدک سی گئی، سر سے پاؤں تک جھنجھنا اٹھی اور رخ بدلنے کو تھی جب اس نے ہولے سے اس کا بازو پکڑتے اسے اپنی اور کھینچا تو وہ اس اچانک حملے سے نہ سنبھلتی ہوئی اس کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ آج یہ دل اس دوری کے لیے آمادہ نہیں ہے، اس لیے یہ فضول کوشش مت کریں، اس نے اس کے کندھے پہ جھکتے کہا تو وہ دہل سی گئی۔ شاہ وہ بوکھلائی، آپ بس میرے پاس رہیں۔ اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے اس نے بولنے سے باز رکھتے ہوئے گھمکی سی فرمائش آئی جس نے اسے سر سے پاؤں تک مشکبور سا کر دیا۔ آپ کا گفٹ؟ وہ بامشکل بولی جب اس نے اس کے بالوں کو ایک سائڈ پہ کرتے سرگوشی کی۔ وہ میں اپنی مرضی سے لوں گا۔
کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آج بہت قریب آ کے یہاں؟ اس نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھی۔ ان ہونٹوں سے آپ کی جان نکالوں؟ اس کی اجازت لیتی اس پرتپش سرگوشی پہ اس کی جان ہزار طوفانوں کی نظر ہوئی۔ وہ اس کی اجازت کا منتظر آج بھی کھڑا تھا، اور تبھی اس نے بے تحاشا جھجکتے لرزتے اپنی باہیں اس کے گلے میں حمائل کرتے اس کے سینے پہ سر ٹکا دیا۔ اس کی اس پیش قدمی پہ اس نے اس کے سر پہ لب رکھتے اسے زور سے بھینچا۔ اسے ہلکا سا علیحدہ کرتے وہ جھکا اور اس کے کانوں سے آویزیں اتارنے لگا۔ اس کے کانوں کی سرخ ہوتی لوؤں کو اپنے ہونٹوں سے تسکین پہنچائی۔ یہ سب میری امانت ہے، انہیں تکلیف نہ پہنچایا کریں۔ یہ ہاتھوں پہ لمب چھوڑا، یہ آنکھیں، یہ رخسار، وہ لرزنے لگی، یہ ہونٹ۔ وہ جھکا اور اس کے لبوں کو اپنے پیار سے رنگنے لگا۔ اس کی سانسیں الجھنے لگی، اس کے اندر تلک اس کی سانسوں کی مہک اترنے لگی، لیکن وہ تب تک پیچھے نہ ہٹا۔ لیکن جب اسے محسوس ہوا کہ اس کی باہوں میں مقید وہ حواس کھونے کو ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹتا سیدھا ہوا، اور پھر گہری پرشوق تپش بھری نگاہوں سے اس کا سرخ ہوتا تپتا چہرہ دیکھا۔ وہ بھیگے ہوئے لرزتے لبوں اور میچی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کے سینے سے سر ٹکا گئی اور گہری سانس سے لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ جب وہ پھر سے اس کے کندھے پہ جھکنے لگا تو وہ جھٹکے سے پلٹی۔ وہ یہ واش، وہ بوکھلاتی اٹکتی جانے کو پر تولنے لگی۔ اس کی ایک ہی شدت بھری گستاخی پہ اس کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ ابھی اس نے چاہا کہ کسی طور اس کو روک سکے، حالانکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب اس کی پیش قدمی کی وجہ سے اس طغیانی کے سمندر پہ بند باندھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، نہ اس میں ہمت تھی۔ اس کے اس بہانے پہ اس نے بازو تھامتے اسے روکا اور اس کے کان میں جھکا۔ اس کی سرگوشی پہ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس نے خون چھلکاتے چہرے کو جھکا کے اس کی نظروں سے محفوظ ہونا چاہا۔ اس کے ہاتھ اس کے کندھوں پہ جمے تھے۔ اس کے پیچھے ہٹنے کی کوشش میں اس نے اس کے کندھے پہ لگی ڈوریوں کو ہلکا سا کھینچا۔ وہ سانس روکتی اپنی جگہ پہ رکی۔ اگر وہ پیچھے کی جانب ہوتی تو ڈوریاں فراک سے نکلتی چلی جاتیں۔ اس نے اس کی جانب دیکھنے کی کوشش کی۔ جب اس نے ان ڈوریوں کی مدد سے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ کھینچی چلی آئی۔ اس کے ڈوریاں کھینچنے کی وجہ سے اس کا فراک ڈھلک کے اس کے نشیب و فراز نمایاں کر رہا تھا، جس کی بنا پہ وہ اسے نظریں ملانے سے قاصر تھی۔ یہ خوابناک سا ماحول دونوں کے دھڑکنوں کے سنگم سے تال میل کرتا ایک پرفسوں سا منظر کھینچ رہا تھا، جس میں ڈوبتے وہ دونوں بہک رہے تھے۔ یہ وقت ہے محبت کے اظہار کا۔ لب اس کے کندھے سے ہلکا سا نیچے سبت ہوئے اس نے بے ساختہ اسے تھاما۔ یہ وقت ہے عشق کے معراجوں کو چھونے کا۔ اس کا دل ایک پل کو ساکت ہوا اور پھر یوں دھڑکا کہ اسے لگا کہ اس کے قریب جھکا وہ بھی اس کی دھڑکنیں سن سکتا تھا۔ میرا مدہوش ہونا جائز تھا، وہ سارا شراب جیسا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا اور لیمپ بجھاتا اس کی اور جھکا۔ اس کی انگلیوں میں انگلیاں گھساتا وہ اس کے کان میں جھکا۔ بہت شکریہ میری جان، اس اعزاز اور پیش قدمی کے لیے، میری محبت کو قبولیت دینے کے لیے۔ ابھی میری محبت کے مظاہرے برداشت کرنا آپ کی مجبوری ہوگی۔ اس کے بدن پہ جا بجا پھول کھلاتا وہ اسے معتبر کر رہا تھا۔ یہ رات ان کے ملن کی رات تھی، ان کے صبر کا پھل تھا۔ بہت صعوبتوں اور مشکلوں کے بعد ان کے لیے ایک تحفہ تھا، جس میں لمحہ بلمحہ وہ بھیگتے جا رہے تھے، اور جہان اسے محبتوں کے تلاطم خیز سمندر میں ڈبوتا جا رہا تھا، اور وہ بے بس سی ڈوبتی بھیگتی چلی گئی۔ وہ جو بمشکل کچھ دیر پہلے ہی نیند کی وادیوں میں اتری تھی کہ کسی کے پرتپش لمس کی وجہ سے اس کی آنکھ پٹ سے کھلی۔ اس نے اندھیرے میں دیکھنا چاہا تو سامنے نظر آتے چہرے کو دیکھ کے اس کے حلق سے چیخ نکلی، جسے اس کے مضبوط ہاتھ نے حلق میں ہی دفنا دیا۔ چلائیے مت محترمہ، بدنامی کا خوف آپ کو ہوگا، مجھے نہیں۔ اس کی سرد آواز اس کے رگوں پہ میں سنسنی دوڑا گئی۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھا، جو اسے پل پل اجنبی بن کے مل رہا تھا، اور ابھی اس کے کمرے میں آدھی رات کو موجودگی اس کے لیے باعث خوف اور بدنامی تھی۔ وہ کسی انہونی کے خیال سے لرزنے لگی اور التجائیہ اسے دیکھنے لگی کہ اس کے لبوں کو اس قید سے چھٹکارا دے، تو اس کی سمت سے مطمئن ہوتا وہ ہتھیلی اٹھا گیا۔ کیا کرنے آئے ہو اس وقت؟ نکلو ابھی یہاں سے۔ مبارک دینے آیا ہوں نکاح کی۔ اس کے بالکل قریب جھکتے ہوئے بولتا تو وہ اس کی جان لبوں پہ اٹکا گیا۔ کچھ پل ساکت رہنے کے بعد وہ جیسے کسی خواب سے جاگی اور اسے بمشکل دھکا دیتی خود پھرتی سے اٹھی، اور اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اترتی اس نے اس کا بازو جھٹکے سے کھینچتے اسے بیڈ پہ گھسیٹا۔ خدا کے لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہیں چاہیے مجھے تمہاری کوئی مبارک، نہیں دکھاؤ مجھے اپنے یہ روپ۔
وہ پھٹ سی پڑی جب اس کی باتوں کے جواب میں وہ اس کے ماتھے پہ جھکا اور محبت کی مہر ثبت کر گیا۔ شادی مبارک و محرمہ افندی، اس کے کانوں میں سور پھونکتا وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ وہیں ہاری سی شل بیٹھی رہی کہ جیسے سب کچھ لٹا چکی ہو۔ کیوں یہ داغ دے گے مجھے ساری زندگی کی کسک؟ اس کا بلکنا اب شاید زندگی بھر کے لیے تھا۔ ماشاءاللہ، ماما اور دادو اسے دیکھتے ہی پھر ساختہ بول اٹھیں۔ اس کے گیلے بال، مشک بور سراپا لجایا سا انداز، اس کے بدن سے آتی کسی دوسرے بدن کی خوشبو محسوس کرتے آج انہیں پہلی دفعہ ایسا لگا کہ وہ میرڈ ہے اور اپنے شوہر کے پہلو سے اٹھ کے آئی ہے۔ ان کے اس بے ساختہ پیار پہ وہ جھیمکی اور نظریں چرانے لگی۔ اسے لگا کہ وہاں بیٹھا ہر شخص اس کے چہرے پہ چھائے اس گزری رات کے خوشگون رنگ دیکھ لے گا۔ بھابھی، آج آپ بہت گلو کر رہی ہیں، زوریز نے معمول کے انداز میں تبصرہ کیا، لیکن اسے اس کی بات پہ ایک زوردار اچھو لگا۔ ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس چھلک سا گیا۔ سامنے بیٹھے شخص کی نظریں اور پھر ایسا تبصرہ، وہ روحانسی سی ہوگی۔ کس وقت جائیں گی آپ رسم کے لیے؟ میرا تو خیال ہے کہ 7 بجے تک چلے جائیں، فاصلہ کافی زیادہ ہے تو جلدی فارغ ہو کے واپس آ جائیں گے، انہوں نے جواب دیا۔ خواتین میں سے کچھ کو میرو اور زینب کے پاس ٹھہرائیے گا، اس نے احتیاطاً کہا۔ آپ چلیں گے؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ گیدرنگ سے چڑھتا تھا۔ کوشش کروں گا، ابھی مجھے کہیں جانا ہے خان کے ساتھ، اگر جلدی فارغ ہو گیا تو کوشش کروں گا، اس نے شش و پنج میں ڈالتی گفتگو کی۔ کوشش کیجیے گا بیٹا، ماما نے تائیدن کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ لالا، بھابھی کو لے کے جا سکتے نا آپ کے بغیر؟ اس کے سوال پہ اس نے گھبرا کے تاشے کو دیکھا، گویا چپ رہنے کا اشارہ دیا ہو۔ آپ کیا چاہتی ہیں، بھابھی کو لے کے جانا یا چھوڑ کے جانا؟ اس نے اسی پہ بات ڈال دی۔ آف کورس لے کے جانا ہے ہمیں، اتنی پیاری بھابھی ہیں، اتنے سویٹ بھابھی ہمارے سارے سرکل میں نہیں ہیں، انہیں لے کے جا کے تھوڑی شوخیاں ماروں گی کہ بھابھی تو میری ہے نا۔ اس کے اتنے بچکانہ انداز میں کہنے پہ وہ ہلکا سا ابرو اچکاتے اسے دیکھنے لگا، جبکہ سب ہنس دیے۔ وہ جو اس سچویشن میں بامشکل خود کو سنبھالے بیٹھی تھی، ان سب کی باتوں پہ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسے یہ سب کیری کرنا انتہائی جان جوکوں کا کام لگ رہا تھا۔ فطری شرم و حیا نے اسے بے جان سا کر رکھا تھا۔ توبہ، کیا زمانہ ہے، اپنی بدصورتی کو کسی اور کی خوبصورتی سے کور کرنے کا یہ شاندار طریقہ کہاں سے سیکھا؟ زوریز نے انتہائی معصومیت سے سوال کیا تو وہ جل اٹھی، جبکہ ادھر آتے ماویہ کے چھت پھاڑ کہکے نے جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ آپ دونوں بہت برے ہیں، وہ روحانسی سی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ بم بھاری ہوتی، پری اور زینی لاریب کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ خدا کی قدرت ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اور یہ راہ اور چاہ کسی اور کے دل میں ایسی لگی کہ میرے پہنچتے ہی وہ بھی قدم رنجا فرما دیے۔ زینی کو دیکھ کے حسب معمول اس کی رگے ظرافت پھڑک اٹھی۔ اس کے سب کے سامنے کی گئی اس فضول گوئی پہ وہ شرم اور غصے سے لال ہونے لگی۔ نہ جانے جب اللہ شرم بانٹ رہا تھا تو یہ لڑکا کدھر گیا ہوا تھا؟ لاریب نے اسے دیکھتے ہی مصنوعی تعصب سے سر ہلایا۔ میں تو موہت بھائی کو ڈھونڈنے گیا تھا، لیکن وہ آپ کے ساتھ بزی تھے۔ اس نے معصومیت اور ٹھٹائی کے ریکارڈ توڑتے ان کی اور ان کے میاں کی ٹانگ بیک وقت کھینچی۔ اس کی بات پہ وہ جھینپ اٹھی، جبکہ موہت کھانسنے لگا۔ خدا کا نام لو بھائی، مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ انہوں نے پناہ مانگتے کہا۔ سب کے لبوں پہ ایک محسوس کن مسکراہٹ تھی۔ میرو نہیں آئی؟ اٹھتے ہوئے اس نے سوال کیا، جبکہ اس کے نہ آنے کی وجہ سے وہ واقف تھا۔ وہ جو عشق کے رمزوں سے واقف تھا، اسے اندازہ تھا یہ ہجر کی گھڑیاں اس نازک جان پہ کیسی گراں ہیں، لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ فیصلہ لیتے اس کا نکاح کرنا پڑا۔ نہیں لالا، سو رہی ہے، کہتی ہے لیٹ سوئی۔ زینی نے مختصراً جواب دیا تو وہ سر ہلاتا پلٹا۔ تو جانم یہ بتائیں کیسا لگ رہا ہے میرے ساتھ؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی گل افشانی پوری کرتا، ماما کے کان کھینچنے بے قرار کے رہ گیا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو میری بیٹی کو؟ ماما قسم سے آج پوری ہٹلر کی اماں لگ رہی ہیں۔ جے کی روح کدھر سے آ گئی؟ اس کی دہائیاں عروج پہ تھیں اور اس کی مسخریوں سے سب کے لبوں پہ جاندار مسکراہٹیں تھیں۔ بنو مت، جو پوچھے وہ بتاؤ۔ کیا بتاؤ ماما؟ گزشتہ 5-6 سالوں سے آپ لوگوں نے خود ہی اپنی بیٹی، جو کہ میری اب سب کچھ لگتی ہے، کو تنگ کرنے کا پرمٹ مجھے دیا تھا۔ اس نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا تو وہ شرم سے سر جھکا گئی، جبکہ اس کی بات پہ ماما بھی افسوس سے سر ہلاتی کان چھوڑتے پیچھے ہٹیں۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا بچے، تم لا علاج ہو۔ زینی، گڈ لک بیٹا، ان کے تعصفانہ انداز پہ وہ بلند و بانگ کہہ کے ابلے۔ کیوں ستا رہی ہو اتنی؟
وہ اسے مسلسل آہوزاری کرتے پریشان ہو رہی تھی۔ لالا کو بلائیں بھابھی پلیز۔ کیسے بلائیں اسے؟ وہ صبح سے غائب ہے۔ آپ بس انہیں بلائیں۔ کیا بات ہے مہرو، مجھے بتاؤ۔ بھابھی لالا، اس نے اسے دیکھتے بھیگتے لہجے میں کہا۔ مجھے بتا دو، میں کرتی ہوں انہیں کال۔ اس نے پھر سے اصرار کیا۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی ابھی۔ اس نے ان سب پہ حفظ و اقلیم گرائے۔ کیا؟ میں یہ سب ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی اتنی جلدی، پلیز بھابھی لالا۔ اس نے اندرونی فیلنگز کو چھپاتے بہانہ بنانا چاہا جب اس نے لرزتا ہاتھ اس کے لبوں پہ رکھا۔ پلیز مہرو چپ کر جاؤ، اس وقت ایسا کچھ مت کہنا جو یہاں سب کی امیدوں پہ پانی پھیر دے، اس نے التجائیہ کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مدہوش حال میں ان باتوں کو بھی ظاہر کر دے جو اس کے لیے اور سب کے لیے دھچکے کا باعث ہوں۔ بھابھی میں اتنی جلدی نئی جگہ، میں اسے جانتی۔ اس کا دل کرلا رہا تھا، پیشانی پہ اچانک سے ایک سلگتا لمس جھانکنے لگا۔ کوئی بات نہیں مہرو یار، ڈرا ہی دیا ہے، تمہارا مسٹر بہت اچھا ہے، تم بہت خوش رہوگی، اور نئی جگہ کچھ نہیں کہتی، دیکھو تم، ہم لوگ خاص کر یہ علی سے بھی تو ایک فلی اجنبی جگہ اور لوگوں میں آئی ہے۔ نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آیت نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس کا دماغ صرف ایک ہی بات پہ اٹک گیا تھا، نکاح کے بولوں میں طاقت ہوتی ہے تو کیا اسے اپنے شوہر سے، جسے وہ جانتی نہیں تھی، محبت ہو جائے گی؟ کیا وہ اس دشمن جان کو بھول سکے گی؟ ایک دم پیشانی کا وہ سلگتا لمس اسے ندامتوں کی عمیق گہرائیوں میں دھکیل گیا کہ کسی کے نکاح میں ہوتے اس نے اسے یہ جرت کرنے کیوں دی؟ کیوں وہ اس مقام پہ آ کے اس پہ مہر ثبت کر گیا تھا؟ اس کا دل قطرہ قطرہ پگھلتا سلگتا زہر سا بھرتا جا رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کرتے فوراً اس کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ مہرو کی کیفیت سے پریشان ہو چکی تھی، اس کے لیے اسے بتانا ناگزیر ہو چکا تھا۔ اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے جھلاتے ہوئے خان کا نمبر ملانا چاہا، تبھی اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس نے دھیان دیے بغیر کال پک کرتے فون کان سے لگایا۔ آہا، مسز جہان حیدر شاہ۔ دوسری جانب سے آتی مکروہ آواز اس کی روح تک کھینچ سی گئی۔ اس کی آواز سن کے وہ جیسے کسی خواب سے جاگی، وہ دوبارہ سے کسی آسیب کی مانند اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔ وہ کیوں ان لمحات میں کمزور پڑی؟ کیوں وہ اس کے قریب آ گئی جبکہ وہ یہ بات جانتی تھی کہ یہ سب اس کے لیے نہیں ہے؟ اس کی آواز نے اسے وحشت و خوف کے ایسے سمندر میں پھر سے جا اونڈیلا جہاں وہ 8 سال کی عمر میں جا پہنچی تھی، اور شاید اس کی بڑی وجہ اس کی جہان سے نزدیکی اور وہ بے پناہ محبت تھی جسے وہ ابھی تک ٹھیک طرح سے محسوس بھی نہیں کر پائی تھی۔ یہی نام ہے نا تمہارے اس شوہر نامدار کا، جہان حیدر شاہ؟ اس نے بے ہنگم کہکا لگاتے اس کی بے بسی کا مزہ لیا۔ کیسی گزر رہی ہے زندگانی؟ سنا ہے بڑی شادیاں ہو رہی ہیں، اس نے سفاکیت سے کہتے گویا دھمکی دی۔ نہیں، اس کے لبوں سے سرسراتی آواز نکلی۔ بے فکر رہو جانم، میں کچھ نہیں کرتا یار، ویسے یہ اطلاع بتانے کو فون کیا تھا کہ تمہارے شوہر کی بھتیجی تمہاری بھتیجی سے بھی کمال ہے اور کافی مالدار ہے۔ تمہاری سسرال بچی بہت مہنگے اسکول میں پڑھتی ہے۔ اس پہ منو برف انڈیلتے وہ فون کاٹ گیا۔ تو کیا وہ دھمکی دے رہا تھا؟ اس کے نگاہوں میں حرم کا معصوم چہرہ گھومنے لگا۔ وہ ہاری ہوئی بیٹھی تھی، تو کیا زندگی پھر سے ایک امتحان اس کے لیے تیار کیے بیٹھی تھی؟ کچھ نام آپ کے لیے لائف لائن ہوتے، اس کے لیے بھی سکرین پہ بلنک کرتا حیدر شاہ کا نام بھی لائف لائن تھا، ایسی لائف لائن جس کے لیے وہ اس سے دور رہنے کو بھی تیار ہو گئی تھی۔ اور اب کیا پھر سے وہی سب دہرایا جائے گا؟ اور کیا وہ اس سب کے لیے ایگری ہو جائے گا؟ مسلسل بلنک کرتے نام کو دیکھتے اس نے بہت سے آنسو اندر اتارتے کال پک کی۔ السلام علیکم، جہان شاہ اسپیکنگ۔ اس کی بھاری مدھم آواز آئی، ایک سکون سا رگوں پہ میں اترنے لگا۔ وعلیکم السلام، کدھر ہیں آپ؟ یاد کر رہی ہیں؟ ہاں، اس نے آنکھیں میچتے اس کی اتنی ہلکی آواز میں کہا کہ وہ بمشکل سن پایا۔ علیزے جی، ایسا کیا ہوا جو آپ کو آنسو پینے پہ مجبور کر رہا ہے؟ اس کے سوال پہ اس کے اندر اترتے آنسو ابلتے ہوئے پلکوں کی باڑ توڑتے باہر نکل آئے۔ کیسے وہ شخص سے دور رہ کے زندہ رہ سکے گی جو فاصلوں پہ بھی اس کے چھپے آنسو دیکھ سکتا تھا؟ اس کی نگاہوں میں اس کے زہریلے اور سپاک لفظوں میں بجھا میسج لہرانے لگا۔ حیدر، اس کی بھیگتی لرزتی آہ پہ دوسری جانب کھڑا وجود کانپ اٹھا۔ علیزے کیا ہوا؟ خان بھی پریشان سا اس کے پیچھے لپکا۔ حیدر، میرا دل بہت پریشان ہے۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ پریشان ہو اٹھا۔
اور اس بات کی دنیا گواہ تھی کہ جہان شاہ کے سارے جذبات و احساسات صرف علیزے شاہ کے حوالے سے ہی شو ہوتے تھے۔ وہ جو مشکل سے مشکل سچویشن میں جذبات پہ قابو رکھتا تھا اس کے لیے پریشان ہو اٹھتا تھا۔ علیزے ریلیکس، ماما کدھر ہیں؟ اس نے اسے ریلیکس کرنے کو پوچھا، لیکن تب تک وہ فون کاٹ چکی تھی۔ موبائل ڈیش بورڈ پہ پھینکتے اس نے گاڑی ہواؤں میں اڑائی، جبکہ ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا خان خیر کے کلمات پڑھنے لگا۔ اس کی پرتشویش آواز پہ ابھی تک اس کے کانوں کے پردوں پہ لہرا رہی تھی اور وہ دل سے بے حال ہوتی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا۔ اس نے چونکتے میں نگاہ اٹھائی تو ساکت رہ گئی۔ گرے شرٹ، فولڈ سلیوز، بلیک ویسٹ اور ہولڈر اور بلیک جینس میں بکھرے بالوں اور تنے نقوش کے ساتھ وہ 7 منٹ بعد اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ قدم با قدم چلتا اس کے نزدیک آیا اور اس کی بکھری حالت کو دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے علیزے؟ اس کے تھمے آنسو پھر سے رواں ہونے لگے۔ میں بہت پریشان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اس نے اپنا خوف نکالا، لیکن چاہ کے بھی اس موقع پہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ریلیکس ڈارلنگ، میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ رونا بند کریں جلدی سے۔ بس کریں علیزے، دیکھیں اتنی پیاری آنکھوں کا کیا حال بنا ڈالا، سزا شدید اور سخت ہوگی۔ وہ اس کی طرف نروٹھے انداز میں دیکھنے لگی جب اس نے دھیرے سے جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ ہولے سے سیدھا ہوا تو اس کے ویران سے چہرے پہ رنگوں کو بکھیر سا گیا۔ اس نے نظریں چراتے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا اور خود کو تحفظ سے ہمکنار کرنے لگی۔ علیزے، اس کے علاوہ کوئی اور بات تو نہیں؟ اس کا دل پوری قوت سے سمٹا۔ نہیں، اس نے اس کے گریبان میں چہرہ چھپایا، جبکہ وہ اس کو بازوؤں کو بھیجتے کسی ایسی سوچ میں گم تھا جس سے اس کے چہرے پہ خشونت بھرے تاثرات تھے اور سرخ آنکھیں بیڈ پہ پڑے موبائل پہ مرکوز تھے۔ سر، بہت خوش لگ رہے ہیں آپ، اس کا بلند و بانگ پہ ہنگم سا کہکا اس خوفناک سے ماحول میں گونج اٹھا۔ کیوں، تم نے کیسے جانا؟ کافی دنوں بعد ایسے آپ کو ڈرنک کرتے اور ایسے چہرے اور مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا ہے۔ آہاں، بات ہی کچھ ایسی دل کو خوش کر دینے والی ہے میری جان۔ کہیں اس کا پتہ تو نہیں مل گیا؟ پتہ بھی چل گیا اور ایک ایسا پتا بھی پھینک دیا کہ وہ دوڑتے ہوئے میری آغوش میں آ گرے گی۔ تو کیا وہ اپنے شوہر کو نہیں بتائے گی؟ تمہیں کیا لگتا کہ میں کچی گولیاں کھیلتا ہوں؟ اس نے شیطانی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے آنکھیں گھمائی تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے اور بات کی تہہ تلک پہنچتے اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ سی چھا گئی اور دوسرے ہی پل کمرہ شیطانی کہکوں سے گونج اٹھا۔ وہ مسکراتی روشن دار نظروں سے اس کے ملائم چہرے کو تک رہا تھا۔ آپ؟ وہ اسے یہاں دیکھ کے کافی حیران ہوئی تھی، کیونکہ وہ ان کے کہنے پہ ان کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ وجہ شاید یہی تھی، وہ لڑکے والوں کی طرف سے شریک تھا، جن پہ تھا تکیہ وہی پتے ہوا دینے لگے۔ میری بھابھی کے ساتھ تو یہی سب ہو گیا، شوہر چیٹر نکل آیا، معاویہ نے مصنوعی افسوس سے تیل چھڑکا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، اس نے خفکی سے ہاتھ کھینچا، لیکن گرفت مضبوط تھی۔ بھابھی، ویسے آپ اتنی خطرناک لگتی تو نہیں، لیکن آپ تو پیچھے سے آتی شریر آواز پہ اس نے جھینپ کے کچھ گھور کے دولہے کو دیکھا، گویا خفت مٹانے کا ارادہ ہو۔ اس کو اس کے ہاتھ پکڑنے نے شرمندہ سا کر دیا تھا۔ وہ مسلسل زور آزمائی میں لگی تھی، لیکن مقابل کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ ہاتھ چھوڑے نا میرا، اس نے بے بسی سے معاویہ لوگوں کی سمت دیکھا تو اس نے چوری سے ایک اشارہ کیا تو اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس نے دوبارہ سے اسے نظریں بچا کے سمجھایا تو خوفزدہ سی ہوئی، لیکن پھر خفت کی وجہ سے وہ اس کام کے لیے ایگری ہوگی۔ اس نے اس کی سمت دیکھا، لیکن وہ ٹیک لگائے مگن سا اس کی کارروائی ملاحظہ کر رہا تھا۔ بھابھی، یہ رومانٹک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں رومانٹک ہونے کی کوشش نہیں کر رہا، میں ہوں، اپنی بھابھی سے کنفرم کر لو۔ اس نے آخری جملہ اس کے کان میں انڈیرتے کہا تو وہ سرتاپا سرخ پڑ گئی۔ اس نے بازو کو جھٹکا دیا تو اس کا دوپٹہ اس کے چہرے کو ڈھک سا گیا۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے دوسرا ہاتھ مہندی سے بھرا اور مٹھی سائڈ پہ کر لی۔ ہاتھ چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ اب کہ اس نے پرسکون ہوتے کہا۔ چھڑوا لیں، اس نے شان بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ دوسرا لمحہ اس کے لیے حیرت انگیز تھا۔ اس کا نازک سا مہندی سے لتھڑا ہاتھ اس کے چہرے پہ نقش و نگار بناتا چلا گیا۔ نامحسوس طریقے سے اس کی گرفت ذرا ڈھیلی پڑی۔ اس نے فوراً ہاتھ چھڑایا اور وہ ہاتھ شوق بیٹھے دولہے کے چہرے پہ بھی مل دیا اور فوراً اسٹیج سے بھاگی کہ اب وہ رسم ایسے تو بالکل نہیں کر سکتی تھی۔ محفل ایک دم زعفران سی بن گئی۔ چھا گئی ہیں بھابھی، ویل ڈن۔
وہ ابھی تک ششدر تھا، وہ کم از کم اس سے اس حرکت کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ ویسے کیسا فیل ہو رہا ہے کسی کی رسم ہینا میں اپنی رسم ہو جانا، وہ بھی بیگم کے ہاتھوں؟ حنین سکندر نے ہلکے سے مسکراتے اسے چھیڑا تو وہ ہلکا سا جھیم کیا۔ آخر کو بیگم کے بھائی بیگم کی حرکت پہ کٹ لگا رہے تھے۔ محترم کا یہ ری ایکشن تو بنتا تھا۔ آج کے اس فنکشن کی کوئین ہے ہماری بھابھی محترمہ، جنہوں نے ایک دیو کو رنگا رنگ کر دیا۔ تالیاں۔ ماویہ کی پھلجڑی نے محفل کو پر رونق سا بنا دیا۔ شال بازو پہ لپیٹ کے رکھے وہ ڈھیلے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ دھیان کے دھاگے سارے موبائل کی سمت تھے جہاں وہ کینسل کی گئی میٹنگز کی ڈیٹیل چیک کر رہا تھا جب اس کی نگاہ ایک نوٹیفیکیشن پہ آ کے ٹھٹکی۔ اس نے فوراً میسیج اوپن کیا تو اس کے روشن و کشادہ ماتھے کے بلوں پہ بے پناہ لکیروں کا اضافہ ہو گیا۔ ناراض مت ہوئیے گا، مہرو ڈسٹرب ہے، میں آج رات اسی کے پاس رکوں گی۔ مختصر لفظوں کی اس اطلاع نے اس کے دماغ میں سائرن سا بجا دیا۔ ایسی کیا بات تھی جو ایسی رنگوں سے سجی رات کے بعد بھی اس کا گریز سامنے آ رہا تھا؟ ایسا کیا ہو گیا اس ایک ہی دن میں کہ وہ اس سے گریزاں ہو گئی تھی؟ اس کے دماغ میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ تو ایسا ہوا ہے جو وہ پریشان ہے، لیکن وہ اسے ٹائم دینا چاہتا تھا کہ وہ اسے خود سے بتائے، کیونکہ وہ یہ بات جان چکا تھا 6 سال پہلے ہی ان کے درمیان محبت تو ہے ہی، لیکن اب وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اعتماد کا رشتہ بن چکا۔ لیکن رشتہ بننا زیادہ اہم نہیں جتنا اس رشتے کو نبھانا، سو وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اسے سب بتائے۔ اور وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ شام مینشن کی رونق عروج پہ تھی، ہر طرف شور و غل مچا ہوا تھا، ملازمین کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں۔ یہ دن اگر بہت سے لوگوں کے لیے امنگوں اور روشنیوں کا دن تھا تو وہیں یہ دن کسی کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ سکن کلر کی نفیس سی شال اوڑے وہ ویران چہرے کے ساتھ صبح سے نہ جانے کتنے چکر لگا چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ اس وقت اتنی ویرانیت تھی کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کچھ گھنٹوں تک اس کی رخصتی ہے۔ کیا بات ہے مہرو، کیوں ٹانگیں تھکا رہی ہے میری بچی؟ آرام کرو جا کے۔ دادو نے اسے اس طرح رقص سے بسمل دیکھا تو بے ساختہ اسے پیار کرتے بولی۔ دادو وہ اٹکی۔ کیا بات ہے میرا بچہ؟ وہ خان کدھر؟ بالآخر دل کی دہائی زبان پہ آ گئی۔ دادو جی جان سے چونکی۔ خان سے کیا کام پڑ گیا اس وقت؟ یہاں ہی ہوگا یا جہان کے کسی کام سے نکلا ہوگا کہیں۔ تم اسے چھوڑو، جاؤ جا کے آرام کرو۔ انہوں نے کمرے کی سمت بھیجا تو وہ تھکے تھکے قدموں سے کمرے کی سمت بڑھنے لگی۔ کہاں ہو تم؟ ایسی سزا تو مت دو، ایک بار، صرف ایک بار نظر آ جاؤ۔ اس کا دل مسلسل دہائیاں دے رہا تھا، آنکھیں بتدریج سرخ پڑتی جا رہی تھیں۔ آج دھرتی پہ دلوں کا سنگم ہو رہا تھا۔ بلڈ ریڈ اور پنک اور لائٹ گرین کنٹراسٹ کے لہنگے پہنے اگر دلہنیں چاند کو شرمائے جا رہی تھیں تو دلہے بھی میرون شیروانیوں پہ کسی ریاست کے شہزادے لگ رہے تھے۔ تقریب کا اہتمام ہائی الرٹ سیکیورٹی کے ساتھ شہر کے بہترین بینکیوٹ میں کیا گیا تھا۔ بھینچے لبوں کے ساتھ وہ کھڑا پاپا اور ماں سے محو گفتگو تھا۔ برداشت اور اذیت سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہو چکی تھیں۔ کیوں وہ اس طرح سے پردہ نشین ہے کہ ان دونوں کے لیے مشکل بنا رہی؟ کیوں وہ پریشانی بتا نہیں رہی؟ اس نے جلدی نگاہیں اٹھائیں تو وہ رائل بلو شارٹ شرٹ اور سکن کیپری میں ملبوس کھلکھلاتی آ رہی تھی۔ کسی کی پرتپش نظروں کے احساس سے اس نے چونکتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ وہ اس سے بچنے کی مسلسل کوشش میں تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس کے سامنے رہی تو وہ کمزور لمحوں کی ضد میں آ جائے گی جو اس وقت وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کر رہی تھی، لیکن اس وقت اس کی نظروں میں جو ناراضگی اور اذیت تھی وہ اس کا دل ہلا سی گئی۔ اس نے بے ساختہ قدم ان کی سمت بڑھائے۔ کیسے ہیں بھائی؟ اس نے ماں سے گلے ملتے ان سے پیار سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگے۔ وہ باتوں میں مگن تھی، اسی لیے جان ہی نہ سکی کہ کب وہ وہاں سے چلتا گیا۔ احساس ہونے پہ اس نے بھائی سے معذرت کی اور اس کونے کی سمت بڑھی جہاں اسے اس کی سیاہ کپڑوں میں لپٹی پشت نظر آئی۔ کیسی لگ رہی ہیں؟ اس نے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے بامشکل دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کی لرزتی آواز پہ اس نے پیچھے مڑتے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ دہل سی گئی۔ اس نے لب بھینچتے اسے بازو سے کھینچتے اسے سائڈ پہ لے جاتے دیوار سے لگایا اور دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھے گویا حصار میں مقید کیا۔ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ اس کے لب لرزے۔ کیوں کر رہی ہیں ایسے؟ کیوں مجھے تڑپا رہی ہیں؟ شاہ پلیز، مہرو کی وجہ سے، وہ پریشان تھی، مجھے ڈر۔ اس نے بامشکل آدھی ادھوری بات کی۔
آج کے بعد آپ نے میرے سامنے آنے سے گریز کیا تو میں جان لے لوں گا۔ اس نے اسے زور سے بازو بھیجتے اسے ٹھنڈے لہجے میں کہا تو اس کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ مجھے اندر جانا ہے۔ اس نے التجائیہ اجازت دی تو اس نے ہولے سے اسے خود سے علیحدہ کرتے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما۔ وہ اس کی گہری نظروں کے ارتکاز سے نروس ہوتی جا رہی تھی جب وہ دھیرے سے جھکا اور اس کی آنکھوں پہ لب رکھے۔ وہ پیچھے ہٹا اور پھر لب اس کی پیشانی پہ رکھے۔ وہ لمحہ اسے صدیوں کی ٹھنڈک اور سکون سا دے گیا۔ اس کی رگ تک میں پھوار بن کے اترنے لگا۔ وہ ابھی اس لمحے کو محسوس کر رہے تھے جب کلک کی آواز پہ چونکے۔ واہ واہ کیا پوز ہے! معاویہ اور ولی ہاتھوں میں موبائل پکڑے کمنٹ کر رہے تھے۔ وہ جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی اور سرخ چہرہ لیے ادھر سے نکلنے کے پر تولنے لگی، لیکن وہ سامنے راستہ روکے کھڑے تھے۔ ریئلی جے ڈونٹ بلیو بھی کہ تم بھی ایسے کام کر سکتے ہو پبلکلی، اس نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ وہ شرم سے دوری ہونے لگی۔ بکو مت تم دونوں، ہٹو یہاں سے، اس نے انہیں جھڑکتے کہا، لیکن ان کے ہاتھ تو پوائنٹ لگ چکا تھا۔ انہیں مزید پھیلتے دیکھ کے اس نے انہیں پرے دھکیلا اور اندر کو بھاگی۔ تمہارا مین ٹارگٹ اسکول کا بیک ڈور ہوگا، اس نے میز پہ کھلے نقشے پہ مارکر سے دائرہ لگاتے ہدایت دی۔ لیکن سر بیک کیسے؟ فرنٹ ڈور پہ نائٹ سیکیورٹی کی وجہ سے یہ امپاسبل ہے، اس نے مارکر بند کرتے جواب دیا۔ تو میں بیک ڈور تک کیسے اس کو ٹارگٹ کروں گا؟ اس نے سوال کیا۔ ڈونٹ وری جبار، تمہیں پرسوں 11 بجے تک وہ ڈور پہ ملے گی۔ تم آرام سے اسے یہاں تک لے آنا، وہ ہمارے لیے تلسمی طوطا ہے، اس نے سگریٹ لگاتے کہکا لگایا۔ اور وہ محترمہ؟ وہ بھی پرسوں ہمارے پاس ہوگی اور اس دن کے بعد وہ باقی دنیا سے پرے اور اس قید میں محصور ہوگی۔ سر اگر وہ کسی کو بتا دے تو؟ اول تو بتا نہیں سکتی، لیکن اگر بتا بھی دے تو بھی طرف کا پتہ تو ہمارے پاس ہی ہے نا، اس نے شفافیت سے بات مکمل کرتے بے ہنگم کہکا لگایا۔ کیسی ہیں زوجہ محترمہ؟ دونوں دلہنوں کو جب دونوں کے ساتھ بٹھایا گیا تو جیسے چاند سورج کی جوڑی مکمل ہوگی۔ کیسا لگ رہا؟ اس نے جواب نہ پا کے دوبارہ اسے تنگ کرنے کو پوچھا تو وہ زر چوتی دبی دبی سے بولی، اگر تنگ کیا تو میں نے لالا کو بتانا ہے۔ اس کی پرانی دھمکی کو سن کے اس کا بلند و بانگ کہکہاؤ سے ہچل سا کر گیا۔ تم کیوں کولگیٹ کے اشتہار بنے ہوئے ہو؟ ولی نے اسے فوکس میں رکھتے جملہ کسا تو ایک اور کہکا ابلا۔ اس نے خفکی سے اپنی ہیل اس کے پاؤں پہ زور سے ماری تو اس کا ابلتا کہکا ایک دم سے تھما۔ یہ میوٹ بٹن کی طرف سے پریس ہوا۔ سب نے اس کا ایک دم سے خاموش ہونا محسوس کیا۔ یار خواتین کی پاور کا اندازہ لگاؤ نا، بیگم ساتھ ہے تو بولتی اور ہنسی بند ہوگی۔ حماس کی پیشن گوئی پہ محفل زعفران سی بن گئی۔ میرو اور اس کا دولہا دونوں میوٹ اسٹیشن پہ لگے ہوئے، ان کا رخ دوسری طرف مڑا۔ جبکہ وہ سنسی ساکت بیٹھی تھی، اس کی نگاہیں نیچے کو جھکی ہوئی تھیں۔ اس کی نگاہیں پورا دن اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک چکی تھیں، ابھی وہ نگاہوں کو جھکائے دم سادے بیٹھی تھی۔ پاس آ کے بیٹھے وجود کی گرمائش نے بھی اس کے برف ہوتے جذبات پہ اثر نہ کیا۔ فوٹوگرافر کے بارہا کہنے پہ بھی اس نے اپنی نگاہیں نہ اٹھائیں۔ اس کی جھکی نگاہوں میں کسی کا عکس جھلملا رہا تھا۔ اس کی جھکی نگاہیں بے چین تھی کہ ایک پل، صرف ایک پل کو وہ نظر آ جائے۔ اور پھر ایک آنسو اس کے ضبط کا شیرازہ بکھیرتا اس کی ہتھیلی کی پشت پہ جا گرا۔ اس کو جھٹکا تب لگا جب اس کے ساتھ بیٹھے نفس نے ہاتھ بڑھا کے اس کی ہتھیلی پہ گرا آنسو پہنچا۔ اس کا سانس ایک پل کو تھما، لیکن اگلے ہی پل اس نے بھیگتی آنکھوں سے ہاتھ کھینچتے اپنی مٹھیاں بند کرتے بھینس سی لیں اور خود پہ قابو پانے لگی۔ میرو کو رخصت کر کے گاڑیاں شاہ مینشن کو دوبارہ مڑی، لیکن اس سے پہلے ہی جہان کی گاڑی ایک مخالف سمت میں مڑ گئی۔ مما شاہ کدھر جا رہے؟ آج کل تو ویسے بھی دل کو جھٹکا سا لگا رہتا تھا۔ کام ہے، کوئی کہتا ہے تھوڑی دیر تک آ جاتا ہوں، پریشان مت ہو، انہوں نے تسلی دیتے بتایا تو وہ تھوڑا پرسکون ہوئی۔ گھر میں آ کے مختلف رسموں کے بعد اسے معاویہ کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ سرخ و سفید فریش پھولوں سے سجا کمرہ اس کے احساسات کو غمگین جذبات کی مہک سے مزید بوجھل سا کر رہا تھا۔ وہ اس کمرے میں بارہا آ چکی تھی، نکاح کے بعد بھی آتی تھی، لیکن آج اس کے احساسات مختلف تھے۔ وہ کانپی تھی کہ ان کی شادی مکمل معاویہ کی پسند سے ہوئی ہے، اور یہی بات آج اس کے کمرے میں بیٹھے اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ تو نارمل حالات میں بھی اسے تنگ کرتے اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیتا تھا، اور ابھی تو وہ مکمل اس کی دسترس میں تھی۔ خوش کن خیالوں میں کھوئی وہ اتنی مگن ہوئی کہ اسے نیند کے ہچکولے آنے لگے اور اس نے دھیرے سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ باہر کھڑی سب چڑیلوں سے بامشکل جان چھڑاتا وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کرتے ایک طویل گہری سانس بھری
اور واپس پلٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں اور لب مسکرانے لگے۔ بیٹھنے کے سے انداز میں لیٹا ہوا وجود اسے مخمور سا کر گیا، اس کا دل شوخیوں پہ آمادہ ہوا۔ اس کی زندگانی کو بے چین سا کر کے وہ بہت مدہوش سی پڑی تھی۔ ماتھے پہ سجی بندیا اور ناک پہ سجی نت اپنی جگہ سے ہٹ چکی تھی۔ میک اپ اور خوش کن خیالوں سے سجا چہرہ، بلڈ ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹ اس کے ضبط کا امتحان لینے لگے۔ وہ بے اختیار جھکا، تبھی وہ کسمسائی تو وہ بمشکل خود پہ قابو پاتا پیچھے کو ہٹا۔ اس نے آنکھیں واہ کرتے دیکھا تو اسے خود کے بہت قریب پایا۔ وہ فوراً اٹھی، اس کے رخساروں پہ حیا کی لالی چھانے لگی۔ سوری، میں لیٹ گئی۔ وہ اتنا دھیما منمنائی کہ وہ بمشکل سن سکا۔ اٹس اوکے یار، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے اس کی بندیا ہٹاتے جواب دیا تو وہ لرزتے ہوئے اٹھی۔ میں چینج، لیکن اگلے ہی پل واپس آن گری۔ یار ابھی تو میں نے دیکھا بھی نہیں، یہ ظلم تو مت کرو۔ اس کے چاند چہرے پہ موجود نت کو ہٹاتا وہ بوجھل سا بولتا اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ اس کمرے میں آج تمہیں پا کے میں مالا مال ہو چکا ہوں، آج مجھ سے بڑھ کے یہاں کوئی صاحب دولت نہیں۔ وہ اس کے کانوں کو زیور سے آزاد کرتا غمگین سرگوشی میں بولتا، اس کے رخسار اپنی سانسوں سے دیکھ آ رہا تھا۔ میری ہر صبح کا حسین خواب ہو تم مسز معاویہ شاہ۔ اس کے گلے میں اپنی پیار کی نشانی ڈالتا وہ ہولے سے بولتا، اس کی پیشانی پہ پیار کی پھوار کر گیا۔ وہ لمحہ بلمحہ اس کے نزدیک آتا، اس کی دھڑکنیں بڑھاتا جا رہا تھا۔ معاویہ پلیز۔ جب اس کے گستاخیاں اور وارفتگیاں برداشت کرنا مشکل ہو گیا تو وہ بمشکل بولی، مجھے تمہیں محسوس کرنا ہے، یقین کرنا ہے کہ تم میرے پاس ہو، میری ہو چکی ہو۔ مسز، مجھے محسوس کرنے دو۔ اس کی آواز میں خمار اتر رہا تھا، محبت بول رہی تھی اسی سرشاری کے ہاتھوں بہکتے اس نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ مجھے 7 رنگوں میں رنگ ڈالا، تیرا عشق بڑا رنگ ساز پیا۔ شادی مبارک ہو محرمہ شاہ۔ اس کے کانوں میں یہی آواز زہر کھول رہی تھی۔ آنکھیں بہت غیر مانوس انداز میں اس اجنبی کمرے کا گھونگھٹ تلے سے جائزہ لے رہی تھی جو ابھی اس کی نند اسے ناک تک اڑا کے گئی تھی۔ اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا، وہ بس ساکت سی ہر ہونے والی کارروائی کو دیکھ رہی تھی، لیکن نہ ہوتے ہوئے اس کی ساری حسیات تو بس وہ ایک شخص لے گیا تھا۔ اس کی طبیعت اور چپ کو دیکھتے ہوئے رسموں کو انتہائی مختصر کرتے اس کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ چپ سی قسمت کے اس وار پہ حیران تھی کہ جس شخص سے وہ واقف نہ تھی، جسے دیکھا تک نہیں تھا، اسی کے نام پوری زندگی لکھ دی گئی اور وہ اسی کے بستر پہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز نے اسے چونکنے پہ مجبور کر دیا۔ قدموں کی چاپ پہ اس کا دل مٹھی میں آیا۔ کیا دے گی وہ اس شخص کو، کیسے سامنا کرے گی؟ وہ دھیرے سے چلتا اس کے قریب آیا، اس کا دل مدھم سا ہوا، پوری قوت سے سکڑا۔ اس کا دل ایک دم ساکت ہوا جب اس نے اس کے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑے اور اس کی ہتھیلیاں کھولے ان کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا دل سینے کی دیواروں سے ٹکراتا پاگل ہونے کا تھا۔ اس کا دل چیخ رہا تھا، اس شخص کا لفظ نہ جانے اسے کس اندیکھی آگ میں دھکیل گیا۔ اس کے دل نے شدت سے کسی شخص کے نام کی صدا لگائی۔ اسے اندازہ ہوا کہ یہ سب کس قدر مشکل تھا۔ اس کے کب سے رکے آنسو بے قابو ہوئے اور اس کے ہاتھوں میں تھامی اس کی ہتھیلیوں پہ جا گرے۔ شادی مبارک ہو محرمہ افندی۔ اس کے سر پہ ہپت و اقلیم ٹوٹ پڑے۔ یہ آواز، اس کا دل تھما۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ اس کا دل ڈوب کے انتہائی گہرائیوں میں جا گرا۔ اس نے فطری شرم و حیا اور تقاضے بھاڑ میں جھونکتے گھونگھٹ پلٹا اور تب اس کی آنکھیں صدمے اور حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم؟ اس کے لب پھڑپڑائے۔ وہ اپنی خوبرو شخصیت کے ساتھ اس کے سامنے اسی کے ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں اسی سمت میں ساکت ہو چکی تھی، دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اس کے کمرے میں اس حالت میں کیا کر رہا تھا؟ وہ اسے پورا دن اپنے سامنے ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے اس وقت یہاں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے یہاں دیکھ دیکھ کے اس کا دم گھٹنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں اور کہاں جاتا؟ چلے جاؤ یہاں سے، کیوں دیکھنے آئے؟ اب میری بے بسی کا تماشا کیوں آئے ہو یہاں؟ اپنے کمرے میں آنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت تو نہیں ہوتی محرمہ، اس نے نرم لہجے میں کہتے بم پھوڑا۔ اپنا کمرہ؟ اس کے لب پڑپڑائے۔ یہ تمہارا کمرہ؟ اس کے لہجے میں آنے والی سماعتوں کے اندیشے لرز رہے تھے۔ ہاں میرا کمرہ اس نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو چھونا چاہا۔ جب وہ تڑپ کے ہاتھ چڑھاتی کمرے پہ نظر ڈالنے لگی، اس کے نگاہ دوڑتے ہوئے ایک منظر پہ جا کے اٹک سی گئی۔ ان کے نکاح کی تصویر کا پورٹریٹ شان و شوکت سے دیوار کی زینت بنا تھا۔
وہ چونکہ اپنے غم میں مگن تھی اور اب دھیان کرنے پہ پتہ چلا کہ جا بجا کمرے میں اس کی تصویریں تھیں۔ اس کی پتھریلی آنکھیں اس تک پلٹیں۔ اتنا بڑا دھوکہ؟ اس کی دھیمی آواز گونجی۔ کیوں کیا اتنا بڑا دھوکہ؟ ہاتھ بڑھا کے سائڈ پہ پڑا لیمپ اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا۔ مہرما پلیز، اس نے آگے بڑھ کے اسے تھامنا چاہا لیکن وہ غرا اٹھی۔ وہیں رک جاؤ دبیر خان، جان لے لوں گی اپنی میں۔ کہاں سے آ گئی ہیں تمہاری بہنیں؟ جبکہ میرے کہنے پہ تو تم ہمیشہ لاوارث بنتے تھے، کیوں کیا ایسے بتاؤ مجھے۔ صدمے سے پاگل ہوتی وہ اس کا گریبان چھوڑتی چلا رہی تھی، مہر پلیز یہ سب میں۔ اس نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ بپرسی کی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، وہ حلق کے بل چلائی۔ اس کے اس رد عمل پہ وہ خاصا پریشان ہوا۔ وہ جانتا تھا اس کے رد عمل شدید ہوگا، جبکہ اتنا شدید رد عمل وہ خائف ہو گیا تھا۔ مذاق اڑایا تم سب نے مل کر میری محبت کو ہی تماشا بنا دیا۔ وہ ہذیانی ہو رہی تھی۔ ان سب کی بڑی وجہ تم بھی ہو مہرما شاہ۔ اس نے بھی شکوہ کیا تو وہ تڑپ اٹھی۔ ہاں، میری ہر بربادی کے پیچھے کی وجہ تمہاری محبت ہے۔ میری محبت بربادی کی وجہ ہے؟ اس نے آگے بڑھتے زبردستی اس کے شانوں پہ دباؤ ڈالا۔ ہاتھ؟ اس نے کچھ کہنا چاہا جب وہ لفظ اچکتے بولا، جواب دو مجھے۔ ہاں تم ہی ہو وجہ، اس نے دل پہ پاؤں رکھتے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے مہرما دبیر، میں بھی اس محبت کو تہ میں دباتا، صرف شوہر بنتا، کیونکہ دھوکہ ہے یا اصلیت، نکاح تو میرا تم سے ہو چکا۔ اس کے لفظوں کے زہر سے اس کا دل دہنے لگا۔ مجھ سے علیزے کی چچی ساس نے ایک بات کی ہے۔ کیسی بات؟ نظریں ہنوز کتاب پہ تھیں۔ ایک نظر کتاب پڑھتے ماس پیٹ ڈالتے انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ اس کتاب کو تو نیچے رکھیں، وہ جھنجھلائی۔ جی فرمائیے اب بیگم۔ انہوں نے پری کے رشتے کے بارے میں بات کی ہے۔ کیسا رشتہ؟ اپنے بیٹے آریان کا جو ڈاکٹر ہے۔ ان کی بات پہ ایک پل کو وہ چپ سے رہ گئے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کیا رائے دینی تھی؟ بات تو ساری پریحان اور آپ کی ہے۔ انہوں نے سارا ملبہ ان پہ ڈالا۔ پریحان تو راضی نہیں ہوگی۔ ان کی خود کلامی پہ ماس نے چونک کے انہیں دیکھا۔ میں سب سے مشورہ کر کے جہان اور علیزے سے بات کر کے کنفرم بتاؤں گا۔ انہوں نے کچھ سوچتے بات مکمل کرتے کتاب اٹھا لی تو وہ سر ہلا گئیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے سراسیمگی سے پوچھا۔ وہی جو سمجھائے تم نے۔ اس نے اس کا ڈھلکتا دوپٹہ اٹھا کے بیڈ پہ رکھا تو وہ لرز اٹھی۔ خان تم؟ اس کا دل تھمنے لگا۔ جاؤ مہر، چینج کر کے لیٹ جاؤ، اس نے اسے گرفت سے آزاد کرتے کہا۔ اس کی بات پہ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا تو وہ بولا، ایسے مت دیکھو، جو کہے وہ کرو، یہ نہ ہو کہ میں سب کھو کے وہ کر بیٹھوں جس میں میں اور تم دونوں پچھتائیں۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ وہ بپھری ہوئی شیرنی بنی۔ اس نے گہری نظروں سے اس شعلہ جوالہ بنی لڑکی کو دیکھا جو ضد میں سب کچھ گوائے جا رہی تھی۔ اسے یہ تک احساس نہ ہوا غصے میں کہ وہ کس حالت و حلیے میں اور کس کے سامنے کھڑی ہے۔ جو مرضی سمجھ لو۔ وہ بپھرتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کے سینے پہ مکے مارتی چلانے لگی۔ تم مجھے دھمکی دو گے؟ ہاں، میں جان لے لوں گی تمہاری۔ میری بے بسی کا تماشا دیکھتے رہے اور ابھی وہ سسکنے لگی تو اس نے اس کے گرد بازو حمائل کرتے اسے سینے میں بھینچا تو وہ مچلنے لگی۔ چھوڑو مجھے تم۔ لیکن گرفت قابل ستائش تھی۔ بہت مشکل سے پکڑا ہے، چھوڑنا مشکل ہے۔ اس کے زومائنی لہجے نے شرم و غصے دونوں کو بیک وقت دعوت دی۔ دبیر چھوڑو مجھے چھونے کی غلطی مت کرنا دبیر خان، کیونکہ وہ مہرما مر چکی ہے جو کبھی تم پہ مرتی تھی۔ اس پہ زہر میں پیچھے تیر برساتی وہ اسے دیکھے بغیر اندازے سے ہی ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ ریسیپشن کی تقریب میں جہاں معاویہ اور زینی کے چہرے پہ سجے رنگ ان کی خوشگوار زندگی کی ابتدا کا پتہ دے رہے تھے، وہیں مہرو اور خان کے چہرے پہ چھائی سنجیدگی وہاں پہ موجود ان کے اپنوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ اماں بیگم میں تو مہرو کو دیکھ کے ہول رہی، جانتے بھی ہیں سب اس کی طبیعت کو، پھر بھی اس سے یہ سب چھپایا۔ ظاہرہ شاہ نے زارا بیگم سے بات کی۔ بہو آپ پریشان مت ہو، مجھے امید ہے خان سب ٹھیک کر لے گا کچھ دنوں تک، ویسے بھی محبت کرتی ہے اسے تو سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ انہوں نے انہیں بھرپور تسلی دی۔ مہرو تم نے بتایا نہیں خان نے کیا تحفہ دیا منہ دکھائی میں؟ علیزے نے اس سے پہلے کا کیا سوال دہرایا تو وہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ جو تحفہ سب نے مل کے دیا وہی کافی ہے۔ وہ نروٹھے انداز میں گویا ہوئی کہ وہ اس سے بھی خفا تھی کہ اس نے بھی کچھ نہ بتایا۔ مطلب خان تمہارے لیے بذات خود ایک تحفہ ہے؟
علیزے نے اس کی بات سے اپنی مرضی کے معنی اخذ کرتے معصومیت سے کہا تو جہاں محفل زعفران ہوئی وہیں وہ دانت کچکچا کے رہ گئی۔ اپنے شوہر کی خیر خبر بھی لے لے بھابھی محترمہ، وہ دیکھیں۔ معاویہ نے دور اشارہ کرتے تیلی لگائی تو وہ بے ساختہ مڑ کے دیکھنے لگی جہاں وہ بلیک ساڑی میں ملبوس کی آتش جوالہ سے کھڑا محو گفتگو تھا۔ یہ بات اس کے لیے باعث حیرت تھا کہ وہ کسی عورت سے مسکرا کے محو گفتگو تھا۔ دیکھا کتنا ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں۔ اب کہ ولی اور طلال نے بھی بات کو بڑھایا تو وہ انہیں گھورتے بولی، فکر مت کریں، میرے علاوہ ساری دنیا کی عورتیں ان کے لیے بہنیں ہیں۔ اتنا اعتماد اچھا نہیں بھابھی، جائیں نہ پتہ تو کریں ہے کون وہ خوبصورت لیڈی۔ معاویہ کے کہنے پہ پاس بیٹھی زینی نے زور سے ہیل ماری تو اسے احساس ہوا کہ اس کے پاس نئی نویلی اس کی دلہن بیٹھی تھی۔ سوری، میرا مطلب دیکھیں تو صحیح اس خوبصورت تم اس چڑیل کو چھوڑو، یہ دیکھو کہ پاس کون بیٹھی۔ ولی نے خوب مذاق اڑاتے جملہ کسا تو کہکا ابلنے لگا۔ وہ ان سب کے اصرار کی وجہ سے اس جگہ آئی جہاں وہ ابھی تک گفتگو میں مگن تھا۔ شاہ، اس نے ہولے سے پکارا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، وہاں بلا رہے ہیں سب۔ اس نے اسے نظر انداز کرتے جہان سے کہا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے برابر لایا۔ میٹ مائی وائف علیزے حیدر شاہ۔ اس نے سامنے کھڑی اس خوبصورت چڑیل سے اس کا تعارف کروایا تو اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے تکلفاً ہاتھ تھاما۔ علیزے، یہ میری فیلو ہیں زرنش ملک۔ اس نے تعارف کمپلیٹ کیا تو اس نے ہولے سے مسکرانے پہ اکتفا کیا۔ چلیں ادھر۔ اوکے ذری، پھر ملتے ہیں، اس نے اسے کہا اور علیزے کو لیے آگے بڑھ گیا۔ علیزے شاہ، یہ کیا تھا؟ اس نے حیرت سے کہا۔ مجھے نہیں پتا، وہ سب ادھر کہتے کہ آپ کو لے کے آؤں، آپ کب سے باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے کہا۔ میری بیوی جیلس بھی ہوتی ہے، مجھے آج پتہ چلا ہے، اس نے بھرپور سنجیدگی سے کہا تو اس نے خفکی سے اسے دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے زور و شور سے نفی کرتے اسے وہیں چھوڑتے دوڑ لگائی اور ان سب کے پاس آ گئی۔ ولی، اب تم بتاؤ کب کر رہے ہو شادی؟ یہ ان کے ولیمے سے اگلا دن تھا جب سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ جب معاویہ نے ڈرائی فروٹس کی مٹھی منہ میں ڈالتے پوچھا، اس کے سوال پہ پاس بیٹھی ہدا تب سیکھی۔ نہ کر یار، مجھے شرم آتی۔ اس کی اس فضول ایکٹنگ پہ وہ جل گئی۔ ہاں بس یار، اب تو لڑکوں کو لڑکیوں سے زیادہ شرم آتی ہے، معاویہ نے ہمدردانہ انداز میں کہا تو وہ بھبک اٹھی۔ لیزے، سمجھا لو اپنے چچورے دیور اور بھائی کو۔ لو، چور کی داڑھی میں تنکا، ہم نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ انہوں نے معصومیت کی انتہا کی۔ نہ کرے نا، علیزے نے دونوں سے کہا، لیکن نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا۔ محفل اسی طرح سے عروج پہ تھی جب لاؤنج میں رکھے فون کی بیل ہوئی۔ آریان نے ریسیور کان سے لگایا۔ نہ جانے دوسری طرف سے کیا کہا گیا کہ وہ فوراً سیدھا ہوا۔ یہ کیسے پاسبل ہے اتنی سیکیورٹی میں؟ کب ہوا ایسے؟ لالے کو اطلاع دو فوراً۔ اس نے جلدی سے کال کٹ کی۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ جب کہ وہ ساکت بیٹھی تھی تو وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، وہ جسے اس کی دھمکی سمجھی تھی کہ اتنی سیکیورٹی میں یہ نہیں ہو سکے گا، لیکن ایسا ہو چکا تھا۔ آریان نے جواب دیے بغیر موبائل کان سے لگایا۔ لالے، اطلاع ملی آپ کو؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ جی ہاں ٹھیک ہے، اوکے لالا، اس نے سر ہلا کے کہتے موبائل بند کیا۔ کیا ہوا؟ بتاتے کیوں نہیں؟ حرم غائب ہے سکول سے، اس نے سب کے سروں پہ دھماکہ کیا۔ آیت کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کے نیچے جا گری۔ لیکن پریشان مت ہو، لالے نے کہا کہ تھوڑی دیر تک آ جاتی ہے، گھر سے کوئی باہر نہ نکلے۔ اس نے جہان کا پیغام چھو کا تو پہنچایا۔ اس کا موبائل وائبریٹ ہوا، اس نے چونکتے ہوئے دیکھا اور میسج دے کہ وہ اونچی گہرائیوں سے نیچے جا گری، اور تب اس نے ایک فیصلہ لیا، ایسا فیصلہ جو ان کی محبت کی فصلیں ہلا کے رکھ دے گا، ایسا فیصلہ جو شاہ مینشن کے در و دیوار ہلا کے رکھ دے گا۔ وہ ہولے سے اٹھی اور کمرے کی جانب بڑھی کہ اس آتش فشاں فیصلے پہ عمل کا وقت تھا۔ گلاس وال سے سجے اس آفس نما کمرے میں وہ لیپ ٹاپ کی سکرین پہ چیتے کی طرح چمکتی نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں اپنے ٹارگٹ پہ فوکس تھی اور وہ پل بھر کو بھی اس سے غافل نہیں ہو رہا تھا۔ پاس بیٹھا خان ٹارگٹ کی لوکیشن کو مسلسل ٹریس کیے جا رہا تھا۔ اس جدید مشینری سے سجے آفس میں اس کے ہائی کوالیفائڈ آفیسرز اس کے انڈر مشن پہ ورک آؤٹ کر رہے تھے۔ سر، ٹارگٹ ہماری توقع کے مطابق وہیں گیا جدھر ہم نے کہا۔ آفیسر کی اطلاعی آواز اس کے موبائل کی آواز میں دب سی گئی۔ اس نے انتہائی خوف سے موبائل کی طرف دیکھا، لیکن معاویہ کا نمبر دیکھ کے اس نے ایئر کیز کا بٹن پریس کیا اور مصروف انداز میں گویا ہوا۔ جہان اس کے الفاظ اس کی زہریلی اطلاع نے جکڑ لیے۔ کیا؟ اس کی سرسراتی آواز پہ خان نے سر اٹھایا، تب تک وہ لیپ ٹاپ پرے پھینکتا بجلی کسی تیزی سے سب کچھ اگنور کرتا آفس سے باہر نکلا۔
कितनी देर हो चुकी। उसके कदम ऑफिस के कॉरिडोर में तेज तर हो रहे थे। उसे लग रहा था उसकी ज़िंदगी उसी के हाथों में फिसलती जा रही थी। उसकी ज़िंदगी में ऐसा मौका तब आया था जब उसने अलीज़े के अगवा की इतला सुनी थी, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? उसने पल भर को आंखें मीची और उसके कानों में वही सूर फूंकती इतला गूंजी, जे भाभी घर में कहीं नहीं है। कमरे से देखा तो पिछले दरवाजे से निकली हैं। उसने गाड़ी में बैठते सारी हदें तोड़ते स्पीड बढ़ाई और एक ट्रांस की कैफियत में उसकी चेन में लगे ट्रेसर को चेक किया, लेकिन नाकामी ने मुंह दिखाया। उसने मोबाइल फेंकते स्पीड और तेज़ की। खान ने चौंक के उसे देखा कि आज आखिर ऐसा क्या हुआ? किसने जहान के चेहरे पे परेशानी और अजियत बखेर दी थी? लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो आज क्या कुछ खोने जा रहा था और किसके हाथों। उसने घंटे भर का फासला 20 मिनटों में तय करते गाड़ी मेंशन के सामने रोकते भागते कदमों से बैरूनी गेट से अंदरूनी दरवाजे तक का फासला तय किया। दरवाजे से एंटर होते ही उसने एक उम्मीद के तहत सबको देखा कि शायद उसको दी गई इतला झूठ हो, किसी की शरारत हो। वो अभी किसी कोने से पलके झुकाती सामने आ जाएगी, लेकिन उन सब के चेहरों से छलकती परेशानी और वहशत उसकी सांसें घोटने को थी। वो वहीं खड़े का खड़ा दम बखुद रह गया। गाड़ी मुसलसल महवे सफ़र थी, जबकि उसकी नज़रों के सामने गुजरे लम्हों के साथे भटक रही थी। कमरे में आने तक उसका दिमाग उसके मैसेज में ही घूम रहा था। अगर उस बच्ची की इज्जत और जान चाहती हो तो जैसा कहे वैसा ही करो, और अगर अपने शोहर को बताने की कोशिश की तो उस बच्ची की धज्जियां बखेर के रख दूंगा। उसने डुबडुबाई नज़रों से सामने लगे उस शानदार पोर्ट्रेट को देखा और धीरे से चलती उसके करीब गई और होले से जहान की फोटो पे सर रख दिया। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी, मैं कभी आपके लिए बनी ही नहीं थी, ये बात मैं भूल गई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर होले से पीछे हटती वो उसके सरहाने की तरफ आई और अपने बदन को उसके दिए गए उन मोहब्बत भरे सबूतों से आज़ाद करने लगी, जबकि अपने वजूद पे लगी उसकी मोहर को मिटा नहीं सकी। उसके दिए गए हर तोहफे को उसने जिस्म से उतारते उसके सरहाने रख दिया और फिर शॉल ओढ़ती वो सब की नज़रों से बचती पिछले दरवाजे की तरफ आई, जहाँ उसकी गाड़ी उसे जहन्नुम में ले जाने की मुंतज़िर थी। उस जिल्लत भरे सफ़र का इख्तिताम एक खंडर नुमा एरिए में हुआ। उसकी आंखों में कपड़ा बांध के उसे उस वहशतनाक कमरे में लाया गया। कमरे में आते ही उसने उसके चेहरे से कपड़ा उठाया। वेलकम टू माई लैंड मेरी जान। उसकी शैतानी मकरू आवाज़ उसके कानों में गूंजी। उसने ज़ोर से आंखें मीची। कंधे में लगे ज़ख्म से यकदम से टीसें उठने लगी। तो तुम्हारे कहने पे आ चुकी हूँ मैं इधर, अब तुम छोड़ दो हुर्रम को, उसने संजीदगी से कहा तो वो बेहंगम सा कहका लगाता उसका दिल दहला गया। इतना प्यार अपने शोहर की भतीजी से? वैसे मेरी जान क्या बीत रही होगी इस वक्त तुम्हारे शोहर पे? उसने अब के उसके दिल पे पाँव रखा और ऐसी शिद्दत से रखा कि वो तड़प उठी। तुम्हारा अब उन सब से कोई वास्ता नहीं है, तुम्हारा मुझसे वास्ता था, मैं तुम्हारे सामने हूँ, उसने करलाते लहजे में कहा। और अगर मैं उस बच्ची को वापस ना भेजूँ तो? वादा फरामोशी मत करो, क्योंकि वो उसको ढूंढ निकाल। चेहरे पे पड़ने वाले उस जोरदार थप्पड़ ने उसके लफ्ज़ों को निगल लिया। नाम मत लेना उस नाम ने हाथ शोहर का मेरे सामने। उसके बाल मुट्ठी में दबोचता वो उसे गहरी अजियत से दो चार करता चला गया। कमरे का दरवाज़ा होले से खोलता वो अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों की लड़खड़ाहट उसके हाल का पता दे रही थी। जहान खुद को संभालो बेटा, मम्मा ने पीछे आते भीगती आवाज़ में कहा, लेकिन वो जैसे अनसुनी कर गया। सब कहते कि जहान किसी से नहीं हारता, वो सब सेट कर लेता, उसे हराना मुश्किल, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उसे हराने वाली उसकी रगो चान में बसती है। वो बेड पे बिखरे अपने तहाइफ की ऐसी तो कीरी पे तड़प उठा और टूटते लहजे में बोला, मुझे 6 साल पहले भी उस शख्स से हराने वाली मेरी अपनी ज़िंदगी थी और आज फिर से वो मुझे वही दर्द देगी। वो वहीं ज़मीन पे दो जानों होके बैठ गया। उसकी आंखें ख़तरनाक हद तक सुर पड़ चुकी थी, गोया खुद पे काबू रखा हो। उसकी हालत देख के वो फ़ौरन आगे बढ़ी, जबकि बाकी सब दरवाजे में सिमट से गए। जहान उनकी ममता कर लाई। क्यों मामा, क्यों वो मुझे समझ नहीं पाई, मेरी मोहब्बत पे यकीन ना रख पाई? क्यों ये ज़ख्म दिया मुझे? उनके सीने में मुंह छुपाए वो बिलक उठा तो वहाँ खड़े हर फर्द ने खुद को आंसू बन के बहता महसूस किया। क्यों ये जिल्लत दी उसने मुझे? उसकी कल्लाती शिकायत और दहाइयाँ सुन के मामा के आंसू बेकाबू होके बहते जा रहे थे। एक बार फिर वो चलती गाड़ी में उसी कैफियत में मलफूफ थी। कानों में बीते दिनों की सरगोशियाँ हलकोरे ले रही थी। शादी करेंगे मुझ? सफ़ेद रंग में बहुत खूबसूरत लगती हैं आप रापुंज़ेल। मेरी ख्वाहिश है कि मैं बालों को खुद पे
بکھرتا دیکھوں۔ اس نے بالوں میں کسی کا لمس محسوس کیا۔ مت کریں مجھ پہ یہ ظلم، مت لیں اتنی بڑی آزمائش۔ میں چاہتا ہوں یہ اس پیار کی نشانی ہمیشہ آپ کے گلے کی زینت بنی رہے۔ آئی ایم بلیسڈ ٹوڈے راپنزل، بہت میٹھی ہوتی جا رہی ہیں آپ، زندگی کی قسم، میرے لیے زندگی ہو آپ علیزے۔ گزرے لمحات ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے، آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ کبھی مجھ سے دور جانے کی بات کی تو میں جان سے مار ڈالوں گا اور مر جاؤں گا۔ اس کی سرد سرگوشی گونجنے پہ اس کا دل سکڑا اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اب نہیں علیزے، اس نے یکدم سے چہرہ اٹھاتے کہا، ہر بار نہیں، جو آگ آپ نے لگائی ہے اس میں آپ کو بھی جلنا ہوگا۔ اس نے خود کلامی کسی انداز میں کہا اور اچانک سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یو مسٹ پے فار اٹ علیزے شاہ، مسٹ پے فار اٹ۔ جہان کچھ شدید یا غلط کرنے سے پہلے یہ مت بھولنا کہ وہ علیزے جہان شاہ ہے، جہان حیدر شاہ کی محبت و دیوانگی۔ ان کے لفظوں نے گویا واسطہ دیا، ان کے لفظوں نے اس کے اندر لگی آگ کو بھڑکا دیا۔ مر چکی ہے علیزے شاہ، اس کی محبت میں لپٹا جہان شاہ، اور وہ محبت بھی مر چکی ہے۔ دل کو انتہائی گہرائیوں میں پھنکتے ہوئے اس کے لفظوں نے وہاں کھڑے نفوس پہ گویا کھولتا ہوا پانی پھینک دیا ہو۔ وہ سب کو اگنور کرتا اپنی گاڑی کی سمت بڑھ گیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی دروازہ زوردار آواز سے بند کرتے بجلی کسی تیزی سے وہاں سے نکلا۔ ڈرائیور کی موجودگی کا رسک نہ لیتے ہوئے وہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ ساتھ بیٹھا خان چپ چاپ اس کی انسٹرکشنز کو فالو کر رہا تھا کہ اس وقت اسے کچھ کہنا گویا اسے توڑنے کے مترادف تھا۔ تم میسج بھیجو انہیں اور ان کی کال آتے میری بات کرواؤ، اس نے لٹو کی طرح سٹیئرنگ گھماتے اسے ہدایت دی۔ اس نے سنجیدگی سے فوراً عمل کیا تو کچھ ہی لمحوں میں آنے والی کال پہ اس نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ جہان اسپیکنگ، مجھے آج کی ساری فلائٹس کی رپورٹ چاہیے ود ان 20 منٹس۔ ساری مطلب ہر ایریے کی، اس نے حکم جاری کیا، اور اس کے بعد کوئی فلائٹ فلائی نہیں کرے گی۔ اس کا اگلا حکم اس کے طبق روشن کر گیا۔ دوسری طرف کی بات سن کے اس کی پیشانی کے بل گہرے ہونے لگے۔ جو کہا ہے اسے فالو کرو، ایڈمنسٹریشن میری ذمہ داری ہے، اور 20 منٹ مطلب 20 منٹ۔ اسے سب سمجھانے کے بعد اس نے دوسرا نمبر ملاتی فوراً اس کی سمت موبائل بڑھایا۔ السلام علیکم، جہان اسپیکنگ، مجھے ساری شپس کی انفارمیشن چاہیے، اور اس کے بعد کوئی بھی شپ کہیں سے بھی روانہ نہیں ہوگی، اور ہائی وے تک آنے اور جانے والے سب روڈز بلاک کیے جائیں 5 منٹ کے اندر۔ گاڑی ایک آفس کے سامنے روکتے وہ مسلسل انسٹرکشن دیتے ہوئے نیچے اترا، اور وہ دونوں بھاگتے قدموں سے اندر داخل ہوئے۔ نہیں روڈ اس طرح سے بلاک ہوں کہ یہ نہ لگے کہ خود سے کیے گئے۔ اس نے دوسری طرف کی بات سنتے فوراً کہا، جعلی ایکسیڈنٹ کا نام کر دو، کچھ بھی، مگر ہر جگہ ریزن چینج ہونی چاہیے۔ اس نے سرد انداز میں بات مکمل کی۔ 5 منٹس کے اندر اندر یہ سب ہونا چاہیے، صرف 5 منٹ۔ اس نے آرڈر جاری کرتے موبائل پٹخا، تب تک خان اس کی چیزیں نکال چکا تھا۔ اس کے چہرے پہ آگ کے شعلوں میں لپٹا ایک سرد سا تاثر تھا، اور ان دونوں کیفیات کا مجموعہ دیکھنے والے کو ہراساں کر رہا تھا۔ خان نے ہلکے اس کی تیاری مکمل کروائی۔ وہ دونوں ٹیم کو ریڈی کر رہے تھے جب خان کے ٹریسر کا بزر بجا۔ اس نے چیک کیا تو اس کی آنکھیں ایک پل کو چمکی۔ سر، یہ نمبر آن ہو گیا، اس نے بے ساختہ خوشی سے کہا۔ کون سا نمبر؟ اس کے راٹ مین کا نمبر جو ٹریس کر رہے تھے، مگر وہ آؤٹ آف کوریج تھا، مگر ابھی وہ آن ہے۔ اس نے مسلسل ٹریسر کو دیکھتے اطلاع دی تو وہ بھی فوراً متوجہ ہوا۔ سر، یہ ان کی لوکیشن بتا رہی کہ وہ ابھی ہائی وے سے نہیں نکل۔ اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی جب گھر سے آنے والی کال پہ وہ چونکے۔ السلام علیکم، جی۔ خان نے اسے دیکھتے کال پک کی جس کی بنوئیں تن چکی تھیں۔ کب، کس کے ساتھ؟ وہ بھرپور انداز میں چونکا۔ اوکے، اس نے بات سن کے کال بند کی اور اسے دیکھتے اطلاع دی۔ سر، حرم آ گئی ہے گھر، ایک گاڑی چھوڑ کے گئی۔ اس کی بات سن کے وہ چونکے بغیر بولا، جانتا ہوں کہ حرم فقط مہرا تھی، تم گھر کے باہر لگے کیمرے میں چیک کرو جو گاڑی چھوڑ کے گئی اس کا نمبر کیا تھا۔ اس نے اسی سرد انداز میں کہا تو وہ فوراً چیک کرتا نمبر آفیسر کو دینے لگا۔ آفیسر نے 3 منٹ تک اسے انفارمیشن دی تو اس کی آنکھیں دہکنے لگیں۔ اوکے، لیٹس موو۔ اس نے انہیں ریڈی کیا اور مکمل گیٹ اپ میں وہ اپنے مشن کی طرف روانہ ہوئے۔